खुदावंद का पाक कलाम जो पुराने अहदनामा में यशु की किताब के 24वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा गया, वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पुराने अहदनामा में से यशु की किताब उसका 24वां बाब 14वीं और 15वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करें। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। कादिर मुतलक जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत मौके के लिए कि हम तेरे हज़ूर हाजिर हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें, तेरा पाक कलाम सीखें और इस पर अमल करने वाले बने। तेरा खादिम अपनी तमाम खामियों समेत और उनका इकरार करके तेरे हज़ूर हाजिर है। अपने करम से नवाज कि पाकों की रहनुमाई मिले और हम सारे नामहज तेरे पाक कलाम के पढ़ने और पढ़ाने वाले, सुनने और सुनाने वाले, बल्कि सबसे बढ़कर इस पर अमल करने वाले बने। रूहुल कुद्स के वसीले कायलियत पाएँ, अपने दिल में इसे जगह दें और तेरे खिलाफ गुनाह न करें। रहीम बाप अपने अपना खादिम को भी बरकत दे और सुनने वालों को भी बरकत दे, सबके लिए इस पैगाम को मुयस्सर ठहरा। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं। आज का दिन जिस तरह पीछे हम सब ने माओं का आलमी दिन मनाया था, आज का दिन जो है ये बाप के नाम से कहलाता है। फादर्स डे इसको कहते हैं। और आज यीशु की किताब में से एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से हम सीखेंगे कि बाप की ज़िम्मेवारियाँ क्या। बहुत से लोग आज के दिन के हवाले से बाप की तारीफ में कसीदे बयान करते हैं, बाप की तारीफ़ करते हैं, उसकी मेहनत की तारीफ़ करते हैं, उसकी परवरिश की तारीफ़ करते हैं। लेकिन आज यीशु की मार्फत जो कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, 15वीं आयत में यीशु एक ऐलान करता, और इन आयत में आपने देखा कि वो क्या ऐलान करता है। उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल और जिन लोगों में वो रहता था उसकी परवाह न करते हुए एक ऐलान किया। उसने अपनी सकाफत या तहजीब जो थी
اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا، چونکہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی، اموریوں کے درمیان بنی اسرائیل بس رہے تھے۔ اور آج اگر آپ اور میں دھیان کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو بہت سے خادم نظر آئیں گے، بہت سے خادموں میں ایک بڑی تعداد نوجوان خادموں کی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم کہلاتے خادم ہیں، بڑی تعداد میں لوگ خدمت میں شریک ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ آج کے دور میں جس طرح یشوع کے دور میں یہ ضروری تھا کہ خدا کے کھیت میں ایسے خادموں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی ریڑھ کی ہڈی خدا کی خدمت ہو، جو اپنے آپ، اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے درست طور سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت کا مقصد محض لالچ، روپیہ پیسہ یا باہر جانا نہ ہو، وہ اپنے آپ سے، اپنے خاندان سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے درست طور سے اور واضح انداز میں محبت رکھنے والے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جو واضح نہیں ہیں، بظاہر ان کا کردار کچھ اور ہے اور اندر سے حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ واضح نہیں ہے کہ دراصل وہ کس سے اور کیوں محبت کرتے ہیں اور کس کی خدمت کر رہے ہیں۔ شاید وہ وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں یشوع جا رہا تھا۔ یشوع کے الفاظ یا اس کا اعلان آج کے دور سے جانے پہچانے لگتے ہیں، اور اس کے اعلان کی گونج یہ تھی کہ میری نسل شاید وہاں نہیں جانا چاہتی جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ بطور باپ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی نالاں نظر آتا ہے کہ شاید وہ بھی وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں یشوع جانا چاہتا ہے۔ اس کا اعلان یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کی ثقافت، اس کے ارد گرد کا ماحول، ان کے رسم و رواج بھی وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں یشوع جانا چاہتا تھا۔ شاید، میں لفظ شاید کا استعمال کر رہا ہوں، آج سے پہلے یعنی اس دور سے پہلے باپ، گھرانے کا سربراہ لوگوں کی بہتری کے لیے شاید اس قدر اہم نہیں تھا جس قدر کہ آج کے دور میں، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے سامنے راستہ واضح نہیں ہے۔ بات میری غور سے سنیے، ہمارے سامنے راستہ واضح کیوں نہیں ہے؟ مجھ سمیت یہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں، ان 3-4 بستیوں میں کتنے ہی خادم ہوں گے جو خدمت کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ عبادات ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور علاقوں میں، دیہات میں، شہروں میں بہت سے لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں۔ بظاہر ہم سارے ایک ہی سڑک پر چلتے ہیں، لیکن یہ سڑک کئی راستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس سڑک پر چلیں۔ بات میں یہ کر رہا ہوں
کہ یہاں کتنی مشنیں ہیں، کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجیے، سارے کہیں گے جی میں ہی سچا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ سڑک ایک ہی جاتی ہے، جب آگے راستے بٹ جاتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی راہ اختیار کریں، کون سی سڑک پہ چلیں۔ یقین جانیے، اگر ہم کلام مقدس کی طرف رجوع کریں تو راہ تو صرف ایک ہی ہے، اور کلام مقدس میں یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 14ویں باب کی 6 آیت میں مسیح خداوند نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں، اس کے علاوہ تو کوئی راہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی راہیں ادھر مختلف آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی، ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہیں، کمیشنوں کی کہہ لیجیے، تنظیموں کی کہہ لیجیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر طرف سے آواز یہی آتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ ہر ایک تنظیم یہی دعویٰ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سب تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری طرف آؤ گے، ہماری مشن میں آؤ گے تو پھر ہی نجات پاؤ۔ کبھی سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ نجات پانے کے لیے جو کچھ پولوس نے کہا تھا، سیلاس نے کہا تھا جیل کے دروگے کو، وہ بھی کبھی دیکھیے کہ کیا تھا۔ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، جیل کا داروغہ پوچھتا ہے اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ 2 بندے، پولوس اور سیلاس۔ پولوس بہت پڑھا لکھا ہے، اس نے نہیں کہا کہ تو میری طرف آ، سیلاس نے نہیں کہا کہ میری طرف آ، ایک ہی بات کی گئی، اور وہ کیا تھی کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ یہی بات ہے صرف، اس کے علاوہ کوئی نجات ہے ہی نہیں۔ ہم نے لوگوں کو یسوع کی طرف لانے کے بجائے، لوگوں کو یسوع کی طرف راغب کرنے کے بجائے، ہم نے اپنی طرف لوگوں کو راغب کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے لوگوں کو بیماریوں سے شفا کے پیچھے لگا دیا، خوشحالی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اور خدا کے لوگوں، خوشحالی کی انجیل نہ سناؤ، یسوع مسیح کی انجیل سناؤ۔ اس طرف تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، بس دن رات یہی پرچار ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں رہے گی، تمہارے گھر میں ہر طرح کی برکت آ جائے گی، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ کلام کو بھول گئے ہو؟ کلام مقدس میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سارے کیا ہوں گے؟ ستائے جائیں۔ یہ تعلیم کیوں نہیں سنائی جاتی؟ باپ جو خاندان میں مرد ہوتا ہے انتہائی اہم ہے۔ یشعیاہ کی کتاب اس کا 3 باب اگر ہم پڑھیں، میری گزارش ہوگی کہ آپ جب گھر جائیں تو یہ پورا باب پڑھیے، میں چند آیات پڑھ دیتا ہوں۔ یشعیاہ کی کتاب اس کا 3 باب 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سننے والی بات ہے، خدا آپ کو توفیق دے تو یہ پورا باب پڑھیے گا۔ آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص طور سے وہ جو باب ہے۔ 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ اے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تم ہی ہو
جو پاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ مار تمہارے گھروں میں ہے۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے۔ جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا، 12ویں آیت ہے، اور پھر خدا کا پاک کلام جو کہتا ہے کہ مرد تو گھرانے کا سربراہ ہوتا، اور کلام یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں ان پر حکمران۔ میں کوئی خواتین کے خلاف بات نہیں کر رہا، بات گھرانے کی کر رہا ہوں کہ جو یشوع نے اعلان کیا تھا وہ ثابت کرتا ہے کہ میں گھرانے کا سربراہ ہوں، خدا نے مجھے سربراہ مقرر کیا، اس لیے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو کیا کریں گے؟ خداوندی کی پرستش کریں۔ اگر خاندان میں جو کہ ہیں، میرے بھی گھر میں ہوگا، آپ کے بھی گھر میں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی سچی بات کہتے ہوئے شرمندگی نہیں۔ جب جو کلام کہتا ہے جب عورتیں حکمرانی کریں گی تو گھرانے کے سربراہ کی حکمرانی ختم۔ خدا نے تو اسے سربراہ مقرر کیا، کیونکہ عورت کا سر کون ہے؟ قرنتھیوں کے خط میں کیا لکھا؟ مرد۔ اور جب یہ معاملہ الٹا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اس اختیار میں نہیں رہا جو اسے خدا نے دیا۔ دراصل خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کی حکمرانی کے تابع رہتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو ایک ہی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، جو یشوع کا فیصلہ تھا، اسے ہمیں بھی اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اگرچہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے راہ چن سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یشوع یہ بات سنا رہا تھا، بہت سے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، ان کو دعوت بھی دی اس نے کہ تم نے جو فیصلہ کرنا کر لو، تم نے جو انتخاب کرنا کر لو، لیکن یہ سن لو کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو صرف خداوند کی پرستش کریں۔ یہاں وہ سربراہ کے طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ آزاد مرضی ایک الگ بات ہے، فیصلہ کرنے کا۔ خدا ہماری زندگی کے تمام فیصلے نہیں کرتا، بات کو غور سے سننا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کہیں گے جی آپ بائبل مقدس کے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں انتخاب کا حق دیا ہے، آزاد مرضی دی ہے، لیکن وہ آزاد مرضی جو ہے اس کی کچھ سرحدیں مقرر ہیں، ان حدوں کے اندر ہمیں رہ کر اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے تمام انتخاب یا ہمارا تمام فیصلے جو ہیں انہیں ان حدود کے اندر، ان حدوں کے اندر رہنا چاہیے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی۔ چلیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی ٹی وی پہ یا ویسے اپنے فٹ بال کھیلتے کسی کو دیکھا ہو، ٹی وی پہ دیکھا ہو، اس کی باؤنڈری لگی ہوتی ہے نا، اس پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا نا۔ جو نشان باؤنڈری کا لگا ہوتا ہے، فٹ بال کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، میدان ہوتا ہے، اس کے اندر رہ کر کھلاڑی دائیں جائے، بائیں جائے، سامنے جائے یا پیچھے جائے، لیکن اس باؤنڈری سے باہر اس کو جانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح خدا نے جو حدیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم اپنی آزاد مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، انتخاب کر سکتے ہیں، جس طرح یشوع کر رہا بطور باپ، بطور گھرانے کا سربراہ۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہمیں انتخاب کا حق ہے، چناؤ کا حق ہے، لیکن
جو ہمارا چناؤ ہوگا، جو ہمارا انتخاب ہوگا، اس کے نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ نتائج خداوند کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یشوع یہ اعلان کرتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں۔ اس سے پہلے 14ویں آیت میں اس نے اسرائیلیوں کو بتا دیا تھا واضح انداز میں۔ 14ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ 14ویں آیت میں اس نے بنی اسرائیل کو بتا دیا، لکھا ہے بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اس نے ان کو بتا دیا کہ جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، وہ بت پرستی چھوڑ دو اور خداوند کی پرستش کرو۔ یشوع انہیں واضح طور سے بتا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی جتاتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان تم رہ رہے ہو، اموریوں کے درمیان تھے نا وہ، ان کے دیوتاؤں اور خدا کے درمیان انتخاب کر لو کہ تم کس کی پرستش کرو۔ 15ویں آیت میں واضح اس نے کر دیا۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہوئے۔ اس ساری بات کا جو پس منظر ہے، یشوع ان کو کیوں کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یشوع اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے فکر مند ہے، اور آج کا باپ، آج کا خادم بھی اسی طرح سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور یشوع کو فکر کیا کہ اگرچہ وہ مصر چھوڑ آئے ہیں، دھیان سے بات سنیے، مصر سے وہ نکل آئے، مصر چھوڑ آئے ہیں، لیکن ابھی تک ایک چھوٹا مصر ان کے اندر موجود ہے۔ یہی افسوس کی بات تھی کہ وہ بت پرستی ان میں سے پورے طور سے گئی نہیں تھی۔ یشوع نے کہہ رہا ہے کہ مصر کی باقیات جو اپنے ساتھ لے آئے ہو، اور خدا کی خدمت کی برکات کو تم ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، کہ تم وہ بت بھی اپنے دلوں میں رکھو اور خدا کی برکات بھی حاصل کرنے کی توقع رکھو۔ ایک ہی وقت میں مصر کے بتوں اور زندہ خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ یشوع نے بتا رہا ہے کہ خدا کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور خدمت کا انتخاب کیے بغیر خدا کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ابلیس کو بھی خوش رکھتے ہیں، بت پرستی بھی کرتے ہیں، دھاگے تعویذ بھی کرتے ہیں، اور خدا کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ یشوع بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ انہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ثقافت میں جس میں وہ رہتے تھے، اس ماحول میں جس میں وہ رہ رہے تھے، ان لوگوں کے رسم و رواج میں تو نہیں مل جائیں گے، ان رسم و رواج کو تو نہیں اپنا لیں گے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کبھی اپنے اوپر حکومت نہ کرنے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے فیصلوں کی
وضاحت نہ کرنے دیں، اپنی ثقافت کے غلام بن کر اس کو اپنے اوپر راج نہ کرنے دیں۔ اور یہی وہ پیغام تھا جو یشوع ان تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اب یشوع نے اعلان کر دیا کہ میں ارد گرد کے ماحول کا غلام نہیں بنوں گا۔ جہاں تک میری اور میرے گھرانے کی بات ہے، ہم تو صرف خداوند کی پرستش کریں۔ جس طرح بنی اسرائیل اس وقت اموریوں کے درمیان رہ رہے تھے جو بت پرست تھے، آج ہم بھی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرح کی بت پرستی یا ثقافت کا دباؤ ہم پر ہے۔ یہ ثقافت کا دباؤ ہی ہے جو ہمیں شادی بیاہ کی رسموں میں، ایسی رسموں میں الجھا دیتا ہے جو بائبل مقدس کی نہیں ہے۔ کسی نو منع کرو کہن گے جی پیو دادا تو اسی کر دے آئے، وہ انجی رواج ہے یار۔ قبرستان میں چلے جو آپ سارے گواہ ہو کہ کوئی نہ کوئی نئی رسم ہی نکال دیں گے اور پھر کہیں گے جی نہیں وہ یار ساڈے وڈیاں دی ہوئی ریت رواج۔ اپنی ثقافت کو اپنے اوپر راج نہ کرنے دیں، واضح انتخاب اور فیصلہ کریں یشوع کی طرح بطور باپ۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے جی مشرق کا یہ رواج ہے۔ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں مشرق کے رواج کی۔ مغرب میں چلے جائیں، حالانکہ مشرق میں بھی بہت سے بڑے بڑے چرچز جو ہے نا ان میں لوگ جوتیاں اندر لے جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم جوتی لے کر اندر نہیں آتے گرجا میں، لیکن ایک بات مجھے بتائیے، جوتی اندر لے کر آنا بری بات ہے یا گناہ سے بھرا ہوا دل اندر لانا بری بات ہے؟ جوتیاں تو ہم باہر اتار دیتے ہیں اور گناہ سے بھرا ہوا دل جو ہے وہ اندر لے آتے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری مشرقی روایات ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہر ایک تنظیم، ہر ایک مشن یہی دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہماری تعلیم درست ہے۔ یقین جانیے اگر غیر زبانوں کی بات ہو تو آپ کو کوئی بات نہیں کرنے دے گا۔ وہ کہیں گے جی نہیں ہم ٹھیک ہیں، کہیں گے جی یہی نجات کا نشان۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ بپتسمہ صرف ہمارے طریقے سے لوگے تو پھر ہی نجات پاؤ گے یا پھر ہی بچو گے۔ خواتین ایلڈر بن رہی ہیں، خواتین پادری بن رہی ہیں، یہ کون سی ثقافت ہے؟ یہ کس کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا؟ یہی بات ہے نا کہ ہر طرف سے ٹھیک ٹھیک کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں، جبکہ انتخاب کرنے کی ضرورت تھی یشوع کی طرح کہ میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوں گا، میں اپنے خدا ہی کی پرستش کروں گا اور میرا گھرانہ بھی۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یشوع اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہیں۔ ہم چونکہ غیر مسیحی معاشرے میں رہتے ہیں تو غیر مسیحیوں کے رسم و رواج اور ان کی زبان بھی ہم بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ساڈے بڑے وڈیرے ہیں تو یہ چلے آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور سے شادی بیاہ اور کفن دفن کی جو رواج ہیں ہمارے، ان پر نظر کر لیجیے۔ اب یشوع یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور میرے فیصلوں کی وضاحت آس پاس کے ریت رواج نہیں کریں گے، آس پاس کے لوگوں کا ماحول نہیں کرے گا، آس پاس لوگوں کی ثقافت نہیں کرے گی، بلکہ میرے فیصلوں کی وضاحت میرے اندر موجود مسیح خدا کی مرضی اور اس کا کلام کرے گا جس سے میں وابستہ ہوں۔ یشوع یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر موجود مسیح خدا کی مرضی
اور کلام کے ساتھ میری وابستگی کے ذریعے میرے فیصلوں کی وضاحت ہوگی۔ وہ انہیں واضح کر دینا چاہتا ہے کہ روحانی طور پر سمجھوتا نہ کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے۔ آج ہمارے لیے یہ آگاہی ہے، چیلنج ہے یشوع کی طرف سے ہے کہ کیا جو کچھ ہم اوپر سے ہیں وہی اندر سے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ارد گرد کے لوگوں پر واضح ہے کہ یہ کون ہے؟ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ اب مانیں یا نہ مانیں، بہت سے لوگ شاید مجھ سمیت ہم وہ نہیں ہیں جو ہم نظر آتے ہیں۔ کاش یشوع کی طرح واضح ہو جائیں کہ ہمارا انتخاب کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو کچھ گرجا گھر میں نظر آتے ہیں گرجا گھر کے باہر وہ نظر نہیں آتے، جو کچھ وہ اتوار کو نظر آتے ہیں باقی دنوں میں وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن یشوع پورے طور سے اپنی باتوں سے اپنے کاموں سے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گرانے کے بعد تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں۔ کیا ہماری زندگی سے یہ بات واضح ہوتی؟ ایک بات یاد رکھیں اور یہ غور سے آپ نے بات سننی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہماری اپنی ذات سمیت، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہماری زندگی میں ہماری اپنی ذات سمیت کوئی ایسی بات، کام یا چیز یا فرد ہے جسے ہم خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بت۔ آپ کہیں گے جی ہم تو بت پرست نہیں ہیں، لیکن جب آپ کسی رشتہ دار کو، اپنی ذات کو، اپنے کاموں کو خدا سے زیادہ ترجیح دیں گے تو آپ کیا ہیں؟ بت پرست۔ کسی بھی صورت خدا کو دوسرا درجہ نہیں دینا چاہیے اور نہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ خدا کو پسند ہے کہ اسے دوسرا درجہ دیا جائے۔ جب خدا نے بت پرستی سے منع کیا تھا خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں، تو وہاں اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اور غیور خدا کے ماننے والوں، ہماری غیرت کدھر کے چلی گئی ہے؟ ہم کیوں بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنی زندگی میں مختلف بت بنا لیے ہیں؟ تو لکھے، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا۔ آج جتنے باپ میری آواز سن رہے ہیں، میں بھی اپنی آواز بطور باپ سن رہا ہوں، جو باپ اپنی اولاد کو بت پرستی سے منع نہیں کرتا اور غیور خدا کی پرستش کی ترغیب نہیں دیتا، وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ وہ ان کے لیے سارا دن جا کے دھوپ میں جلے، ان کے لیے سب کچھ مہیا کرے یا نہ کرے، اگر باپ اپنی اولاد کو بت پرستی سے منع نہ کرے اور غیور خدا کی طرف راغب نہ کرے، وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرے۔ کیونکہ بت پرستی خدا کی دشمنی ہے۔ وہ کبھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی چیز کو اس کے برابر لایا جائے۔ وہ اپنی الوہیت کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں یکتا۔
عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یشوع کا فیصلہ جو ہے یہ ذاتی فیصلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی پیروی کے لیے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے خدا کی فرمانبرداری کا اور خدا کی پیروی کا۔ اور پھر جو باپ آواز سن رہے ہیں، یہ فیصلہ بطور باپ، بطور مرد، بطور خاوند، گھرانے کے سربراہ آپ ہی کو کرنا۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج بہت سے مرد یشوع کی مانند نہیں، وہ حالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ ان میں سے میں بھی ہوں، کیونکہ تسلیم کرنا، اقرار کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ بہت سے باپ جو ہیں، بہت سے مرد، بہت سے گھرانے کے سربراہ جو ہیں، ان کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ حالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ وہ خود کوئی موقف اختیار نہیں کرتے، کبھی بچوں کے پیچھے لگ گئے، کبھی بیوی کے پیچھے لگ گئے، خود کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے۔ جے بیوی نے آکھیا اوس گرجے جانا تو ادھر نو ٹور پے، جے بچے آکھیا اوس گرجے جانا تو ادھر نو ٹور پے، بیوی نے آکھیا اے تعلیم نہیں آؤ تعلیم مان تو ادھر نو ٹور پے۔ بطور باپ آج فادرز ڈے کے موقع پر ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے یشوع سے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے۔ کیا ہمارا انتخاب یہ ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوندی کی پرستش کریں گے، خود کوئی اور تعلیم مانتے ہیں، بیوی بچے کوئی اور تعلیم مانتے ہیں، بیوی کسی اور گرجے جاتی ہے، باپ کسی اور گرجے جاتا ہے، بچے کسی اور گرجے جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں کہ ہم کیا کر کیا رہے۔ یشوع ایک فیصلہ کرتا ہے اور پھر اپنے گھرانے کو اس فیصلے کے بارے بتاتا ہے، اور اپنے گھرانے کو بھی اس فیصلے میں کیا کرتا ہے، شامل کر لیتا ہے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، وہ فیصلہ بطور سربراہ خود کرتا ہے، بطور باپ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے گھرانے کو اس میں شامل کرتا ہے۔ بطور باپ یشوع اپنے گھرانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ کبھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یشوع ایسا اعلان کرتا ہے، وہ گھرانے سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی میں خدا دی پیروی دا اعلان کرن لگا کہ تسی میری گل منو گے۔ وہ بطور سربراہ فیصلہ کرتا ہے، وہ بطور باپ فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں واضح طور سے بتایا گیا ہے کہ باپ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہے۔ اپنی افسیوں کا خط پڑھا تھا نا، چھٹا باب چوتھی آیت پڑھ کے پھر دیکھ لیجیے۔ اے اولاد والو، اپنی اولاد کی پرورش ان کو نصیحت دے دے کر اور تربیت دے دے کر باپ ذمہ دار ہے اس بات کا، کیونکہ باپ کے پاس ایک نادر موقع ہوتا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خاندان کو خدا کے بارے تعلیم دے کر، ان کے ساتھ دعا کر کے، ایک اعلیٰ نمونہ قائم کر کے روحانی طور پر ان کی رہنمائی کرے۔ خاندان کا سربراہ باپ خدا کے حضور اپنے خاندان کے لیے جواب دہ ہے، اپنے خاندان کے لیے ذمہ دار ٹھہرے گا۔ باپ کان کھول کر سن لے، آج یاد رکھیے، خدا کی بادشاہی کا بندہ، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں مشن کے ممبر ہیں، جس مرضی مشن کے ممبر ہو کوئی فرق نہیں پڑ جانا، اگر خدا کی بادشاہی کے ممبر نہیں ہو تو کسی مشن کے مرضی ہو جاؤ، کیا فرق پڑے گا؟ اصل بات ہے خدا کی بادشاہی کے رکن۔ خدا کی بادشاہی کا بندہ خدا کے تابع اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ آپ کی بیوی کو اس سلسلے میں
حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب باغ عدن میں آدم نے حوا کو خدا کی ہدایت کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت دی، تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہوا، مجھے بھی پتہ ہے، اور وہی نتیجہ آج تک ساری نسل انسان بھگت رہی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کلام مقدس کی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے بطور باپ اور بطور گھرانے کا سربراہ، کہ عورت کا سر مرد ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ ذرا غور تو کیجیے کہ یہ اعلان یشوع کی ذات اور اس کے خاندان تک محدود نہیں ہے۔ جو اعلان یشوع کر رہا ہے وہ اس تک یا اس کے خاندان تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس کی ثقافت اور اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی ہے، کیونکہ اس نے اعلان کیا سب کے سامنے کہ تم نے جو فیصلہ کرنا کر لو، میرا فیصلہ یہ ہے، میرا انتخاب یہ ہے۔ آج ہمیں بھی لوگوں کے سامنے وعدے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اس نے کیا کہا لوگ؟ اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی تو جاؤ انہی مصر کے بتوں کی پرستش کرو گے، لیکن یہ سن لو کہ میں تمہاری ثقافت سے، میں تمہارے ماحول سے، میں تمہاری تعلیم سے دباؤ میں آنے والا نہیں۔ میرا یہ فیصلہ، تم نے جو کرنا ہے اپنا فیصلہ ہوگا۔ کیا آج بطور باپ ہم اس فیصلے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ آج ہم سب جو باپ ہیں، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم یشوع کی طرح مسیحی ایمان کا واضح اعلان کریں۔ یشوع کا اعلان محض ہونٹوں سے نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان اور اپنے کاموں سے اعلان کرتا ہے کہ اس کا خاندان قول و فعل سے، کاموں سے، باتوں سے خدا کی پرستش کرے۔ عزیز بھائیوں، یہاں ہم سب کے لیے ایک آگاہی، ہمارے ارد گرد کا ماحول نہیں چاہتا کہ خدا کے بندے، باپ، مرد کامیاب ہو۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول نہیں چاہتا کہ مرد کامیاب ہو۔ وہ آپ کی بیٹی کو اکسائے گا، وہ آپ کی بیوی کو اکسائے گا، تو ایلڈر بن جا، تو پادری بن جا، تو کیوں نہیں کلام کر سکتی، تو کیوں نہیں یہ خدمت انجام دے سکتی۔ خواتین ایلڈر بن رہی ہیں، خواتین پادری بن رہی ہیں، پتہ نہیں کون سی بائبل نے سکھا دیا ہمیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہمارا مقصد آگے بڑھنا ہے، اور جب آگے بڑھیں گے تو یقیناً رکاوٹیں آئیں گی، مزاحمت ہوگی، مشکلات آئیں گی۔ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ خدا ہماری طرف ہو اور ہم اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یشوع کی طرح خدا کی پیروی کا انتخاب کریں۔ اگر آپ یہ سارا آگے پڑھتے جائیں نا 24واں باب، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل خدا کے ساتھ ایک عہد باندھتے ہیں۔ اب سوچنا آج یہ ہے، کیا بطور باپ ہم خود خدا سے وابستہ ہیں اور اس کے تابع رہ کر اپنے خاندان کا انتظام چلا رہے ہیں؟ انتظام چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھرانے کی سربراہی کرنا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، حالات ایسے ہیں نہیں، وجہ خدا سے دوری۔ بھائیوں، شاید ہم بطور سربراہ، بطور باپ اپنی اپنی ذمہ داری خدا کے تابع رہ کر نہیں نبھا رہے۔ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہم خود فریبی کا شکار ہیں، جہاں ہمارے لیے بہت سے فخر کے مواقع ہیں، جہاں ہمیں قدم قدم پر دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں۔ بات بہت سادہ سی ہے۔ آج کے پیغام کا نچوڑ یہ ہے کہ آج فادر ڈے کے موقع پر، باپ کے عالمی دن کے موقع پر، کیا
وہ سب جو یہ آواز سن رہے ہیں، کیا یشوع کی طرح خداوند کی پرستش کا انتخاب کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی پیروی کریں گے یا نہیں؟ اور بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں، کیا وہ بھی باپ کی خامن کی گھرانے میں سربراہی کو قبول کرتی؟ اگر آج ہم خدا کی پیروی کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ہمارے خاندان اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اس کے بارے جاننا چاہیے۔ اندر بیٹھ کے نہیں یہ کام کر ہوتا۔ یشوع سب لوگوں کے سامنے واضح ہے، وہ سب کے سامنے اعلان کر رہا ہے۔ آپ کی تبدیل شدہ زندگی لوگوں کو نظر آنی چاہیے، آپ کے ارد گرد کے ماحول کو نظر آنی چاہیے کہ یہ کیسے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، شروع میں نے کیا کہا تھا کہ بہت سے لوگ خدمت میں ہیں، خاص طور سے نوجوان، اگر ہم نے وہ زندگی بسر کی ہوتی جس کا اعلان یشوع کر رہا ہے تو حالات فرق ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں واضح انتخاب کریں گے یشوع کی طرح، تو ہم اپنی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں واضح فرق دیکھ سکیں۔ کیا آج ہم خاندان کے سربراہ بطور باپ یشوع کی طرح کہہ سکتے ہیں سب بھائیوں سے جو شادی شدہ ہیں، جو باپ ہیں؟ کیا آج ہم اپنے دل کی گہرائی سے بطور باپ، بطور گھرانے کا سربراہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے؟ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ بہنیں جو مائیں ہیں، جنہیں خدا نے اولاد بخشی ہے، جنہیں خدا نے خاوند دیے کہ وہ ان کی فرما برداری میں رہیں، جنہیں خدا نے ان کا سر ٹھہرایا ہے، آئیے ہم سارے آج کے اس دن کے موقع پر خدا کے سامنے یہ اقرار کریں۔ میرے پیچھے آپ کہیں گے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور خاص طور سے وہ جو باپ ہیں، جو گھرانے کے سربراہ ہیں، ان کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ آپ دعا۔ خداوند قادر مطلق جلالی آسمانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، جو قائم ہے، جو تیرے منہ کی باتیں ہیں۔ بخش دے کہ ہم محض سننے یا سنانے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آج جتنے بھی باپ ہیں جن تک یہ آواز پہنچی، بخش دے کہ ہم نہ صرف اپنے ہونٹوں سے بلکہ اپنے کاموں سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے خاندان کے بارے، اپنے بارے یہ کہہ سکیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوندی کی پرستش کریں۔ خداوند روح القدس کے وسیلے سے ہمیں قائلیت عطا کر اور ایسا ہی کرنے کی توفیق بخش۔ عبادت کے باقی حصے میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔